तारीख़ निजात में दो वाक़यात नहायत अहम हैं। तारीख़ निजात यानी नस्ल इंसानी की निजात की तारीख़, जिसका आगाज़ हज़रत इब्राहीम की बुलाहट से होता है। उसमें पहला वाक़या खरूज का वाक़या है, जब बनी इसराइल कौम मिस्र की ग़ुलामी से वादा की सरज़मीन की तरफ जाती है। बनी इसराइल कौम के मुताबिक इससे बड़ा और कोई तारीख़ी वाक़या हो ही नहीं सकता, जिसमें खुदा ने अपनी कौम की मुज़ल्लत देखी और वो उतरा ताकि उन्हें रहाई बख्शे। और दूसरा वाक़या यस्सु मसीह का मुर्दों में से जी उठना। इसलिए मुक़द्दस पौलुस फरमाते हैं कि अगर यस्सु मसीह मुर्दों में से जी ना उठता तो मेरी मुनादी बेफ़ायदा थी और तुम सबका ईमान लाना बेफ़ायदा था। यस्सु का मुर्दों में से जी उठना ऐसी उम्मीद है जो मसीहों की ईमानी नशोनुमा करती है कि वो किस तरह से सेकुलर दुनिया में मौसर गवाही दे सकते हैं। ये मुसाइब और मुश्किलात के दरमियान उम्मीद का पैगाम है, ये नई ज़िंदगी का पैगाम है। ईस्टर का त्यौहार आमतौर पर मौसम बहार में आता है, जब दरख्तों पर नई कोंपलें फूटती हैं, जब हर तरफ रंग और बहार का समा होता है, नए नए फूल उगते हैं। आज दुनिया में जंग व जदल है, नाइत्तेफाकी है, मुश्किलात हैं, तज़ब्ज़ब है, परेशानी है, और इस दरमियान जी उठे मसीहा का पैगाम जो है वो हमें नई ज़िंदगी देता है, नई उम्मीद अता करता है। पौलुस कहते हैं, ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही, ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा। यस्सु के मुर्दों में से जी उठने की बाबत पुराने अहदनामे में पेशनगोइयाँ मौजूद हैं। ज़बूर 16 में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, क्योंकि तू मेरी जान को आलम असफल में न छोड़ेगा और ना ही अपने मक़दस को सड़ने ही देगा। किसी भी वाक़या, किसी भी मौजज़े की तस्दीक के लिए गवाहान बहुत ज़रूरी हैं। आज का जो पैगाम है वो भी इन्हीं गवाहान के गिर्द घूमता है, जो यस्सु मसीह के जी उठने के बाद सबसे पहले कब्र पर पहुंचकर खाली कब्र को देखते हैं। किसी भी वाक़या या मौजज़ा की तस्दीक के लिए गवाहान की गवाही कलीदी किरदार अदा करती है। आज के इस पैगाम में हम यस्सु की कब्र पर पहुंचने वाले पहले दो गवाहान की गवाही पर नज़र करेंगे, ध्यानो ज्ञान करेंगे कि वो दोनों किस तरह से जी उठे मसीहा के मंजर को देखते हैं। जब दोनों दौड़े, मुक़द्दस पतरस और मुक़द्दस यूहन्ना, तो लिखा है कि यूहन्ना की इंजील में यूं मरकूम है कि जो पहले पहुंचा वो मुक़द्दस यूहन्ना था, लेकिन वो अंदर नहीं गया। उसने झांक कर सतही सा देखा, जैसे मैं इस वक्त कैमरा की तरफ देख रहा हूँ, या हम किसी भी जगह पर बैठे हुए कुदरत के, फितरत के मनासिर को देखते हैं, तो ये सतही देखने के ज़िम्मे में आता है। दूसरा, जब मुक़द्दस पतरस रसूल कब्र के अंदर जाते हैं तो वो थोड़ा बगौर इस मंज़र को देखते हैं, लेकिन उनके देखने के लिए जो यूनानी इस्तिलाह इस्तेमाल की गई हैं या अफ़ाल जो इस्तेमाल किए गए हैं वो हैं थियोरो या थियोरम, थियोरियो। तो ये इसका मतलब है ये वही अफ़ाल हैं जो हम नज़रिया के लिए, किसी थ्योरम को, किसी कुलिये को बयान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और लफ्ज़ थिएटर जो है वो भी इन्हीं अफ़ाल से मख़ूस है। लिहाजा इससे साबित होता है कि जिस तरह से कोई शख्स सिनेमा घर में जाकर फिल्म देखता है, किसी मंज़र को देखता है, हम कोई ड्रामा देखते हैं, तो मुक़द्दस पतरस ने भी खाली कब्र के मंज़र को बिल्कुल इसी तरह से देखा। मुक़द्दस यूहन्ना जो है वो
بار جو ہے وہ قبر میں داخل ہوئے۔ اب کی بار انہوں نے سطحی طور پر نہیں دیکھا، بلکہ یونانی میں جو اصطلاح استعمال کی گئی ہے، وہاں پر لکھا گیا ہے انجیل مقدس میں کہ اس نے دیکھا اور یقین کیا۔ یقین کیا مطلب ایمان لایا۔ اس دفعہ مقدس یوحنا نے سطحی طور پر نہیں دیکھا، اس نے گہرے طور پر مشاہدہ کیا ہے، اس نے اس بھید کو سمجھا ہے، اس کی حقیقت تک پہنچا ہے اور اس کے اثر کو اپنے دل میں اترنے دیا ہے، جس کے باعث وہ ایمان لے آیا کہ دراصل یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا۔ لیکن مقدس یوحنا لکھتے ہیں کہ وہ ابھی تک ہنوز اس بھید کو نہ جانتے تھے کہ یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا ضرور ہے۔ 3 پہلو جو عام طور پر عالمین اس کے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ 3 پہلو ہیں جس کی وجہ سے مقدس یوحنا اس قابل ہوئے کہ وہ اس بات کا یقین کر سکیں، اس پر ایمان لا سکیں کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلی بات ہے خالی قبر۔ انہوں نے یسوع کی خالی قبر کو دیکھا ہے اور اس سے انہوں نے یقین کیا ہے کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اور دوسری بات، انہوں نے وہ قطانی کپڑے پڑے ہوئے دیکھے جو بالکل اسی طرح سے پڑے تھے جیسے وہ یسوع مسیح کو وہاں پر چھوڑ کے گئے تھے ان قطانی کپڑوں میں۔ اور تیسرا کہ قبر کے منہ سے ہٹا ہوا پتھر۔ یاد رکھیں، یہ پتھر یسوع مسیح کو باہر نکالنے کے لیے نہ تھا، یہ اس لیے نہیں ہٹایا گیا تھا کہ تاکہ یسوع مسیح قبر سے باہر آ سکے، ان کو اس کی حاجت ہرگز نہ تھی۔ خدا یسوع مسیح اس کے بغیر اپنی الہی طاقت سے، قدرت سے باہر آ سکتے تھے، بلکہ وہ جب رسولوں کو ملتے رہے تو وہ بھی بالا خانہ جب بند تھا تو وہ اس میں سے دیواروں میں سے ان کے پاس آ گئے اور ان کے درمیان موجود ہوئے۔ اس لیے یہاں پر عالمین لکھتے ہیں کہ اس پتھر کو ہٹائے جانے کا مقصد یہ تھا تاکہ رسول جو ہیں وہ قبر کے اندر جا سکیں اور وہ خالی قبر کو دیکھ سکیں اور ایمان لائیں کہ یسوع مسیح در حقیقت مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ مقدس اگسطین کہتے ہیں کہ ہم جی اٹھے مسیحا کے لوگ ہیں اور ہاللویہ ہمارا نعرہ ہے۔ یسوع کی قبر پر 16 رومی سپاہی تعینات تھے، اس لیے شاگردوں کا یسوع کی لاش کو چرا لے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور وہ سپاہی بھی اسلحہ سے لیس تھے، ان کے ہاتھ میں نیزے تھے، تلواریں تھیں، اس لیے ممکن نہ تھا کہ یسوع کے نہتے شاگرد جو ہیں وہ ان کے درمیان میں سے یسوع کی لاش کو قبر سے نکال لے جاتے۔ اور پھر جب اگر یہ بات کی جاتی ہے کہ سپاہی جو ہیں وہ سو رہے تھے، جیسے کہ انہوں نے بیان دیا اور جو اناجیل میں درج بھی ہے کہ وہ انہوں نے آ کر تو ربیوں کے کہنے پر بیان دیا کہ ہم سو رہے تھے۔ یقیناً اگر وہ سو رہے تھے تو وہ اپنی ذمہ داری سے غافل تھے، اور رومی قوانین کے مطابق اگر کوئی ڈیوٹی پر سوتے پایا گیا تو اس کے لیے سزائے موت تھی۔ اور ہم بعد کے تاریخی واقعات میں دیکھتے ہیں کہ ایسا کوئی بھی ٹرائل جو ہے وہ نہیں کیا گیا جس میں ان سپاہیوں کو سزا دی گئی ہو اس بنا پر کہ وہ ڈیوٹی کے درمیان سو رہے تھے۔ یسوع کے جی اٹھنے کے بعد رسول جو ہیں ان کی زندگی میں 2 نمایاں تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ پہلی بات کہ وہ خوشی سے بھر گئے، یسوع کا پرچار کرنے لگے اور یسوع کی گواہی دینے لگے۔ اس کے ساتھ وہ ماہی گیر جو اپنی زندگی کو، اپنی پرانی زندگی میں واپس لوٹ جانا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ جو پیشہ وہ چھوڑ کر آئے ہیں، ماہی گیری کا پیشہ، اس کو پھر سے اپنا لیں۔ جو مایوس ہو چکے تھے، نا امیدی کا شکار تھے، ان کو نئی زندگی ملی ہے، نئی امنگ ملی ہے۔ وہ جی اٹھے مسیحا کو دیکھنے کے بعد، اس کا تجربہ کر لینے کے بعد، وہ سب کو یہ بتانا چاہتے ہیں
کہ ہم نے جی اٹھے مسیحا کو دیکھا ہے، ہم نے اس کا تجربہ کیا ہے۔ یسوع جی اٹھنے کے بعد 500 سے زائد افراد کو دکھائی دیے، جن میں نہ صرف شاگرد بلکہ عام افراد بھی شامل ہیں، کیونکہ یاد رکھیں یسوع کی اعلانیہ زندگی تک، یسوع کی موت تک صرف 125 افراد ہیں جو یسوع مسیح پر ایمان لائے تھے۔ تو 5000 کا جو 500 افراد کا جو فگر ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے، یہ دراصل بہت سے ایسے لوگ تھے جو شاید یسوع سے ملے تو تھے لیکن وہ اس کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کرتے تھے، لیکن یسوع مسیح ان پر بھی منکشف ہوئے، ظاہر ہوئے، ان سے بھی ملاقات ہوئی کی۔ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد یسوع کے وفادار تھے، وہ یسوع کی عبادت اور پرستش کرتے تھے، یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا اپنا نجات دہندہ قبول کر چکے تھے۔ ایسا کرنے سے وہ 10 احکام میں سے پہلے 2 احکام کی نفی کرتے ہیں، اور پھر وہ سبت کے دن کے بجائے اتوار کے دن عبادت کرتے تھے، وہ یسوع مسیح کی یادگار مناتے تھے، اور ایسا کرنے سے وہ تیسرے حکم کی عدولی کرتے تھے، وہ تھا کہ سبت کے دن کو پاک رکھنا۔ لیکن ایسا شاگرد یسوع مسیح کی محبت میں کرتے تھے، کیونکہ وہ جان چکے تھے، پہچان چکے تھے کہ دنیا میں آنے والا مسیحا دراصل مسیح خداوند ہے، جو موت اور گناہ پر غالب آیا ہے، اور جس نے ہم سب کی نجات کے لیے ہمیشہ کی زندگی کے دروازے کھول دیے ہیں۔ ایک جرمن فلاسفر ہے، وہ جب قیامت المسیح کے بارے میں لکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس واقعہ سے ہرگز انکار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ 2 وجوہات بتاتا ہے جس کی بنیاد پر کوئی بھی انسان جو ہے وہ اس سے انکار کر سکتا ہے۔ پہلا، اس کا مافوق الفطرت ہونا، اس واقعہ کا کہ یہ سپر نیچرل ہے، انسانی عقل اور دانش سے، انسانی منطق سے مبرہ ہے، ماورا ہے۔ اور دوسرا وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس واقعہ کو، اس بھید کو سمجھ لے، جان لے، تو وہ یسوع پر ایمان لائے بنا نہیں رہ سکتا، وہ ہرگز یسوع کا انکار نہیں کر پائے گا اگر وہ اس جی اٹھے مسیحا کے بھید کو سمجھ لے، جان لے۔ عزیز مومنین، عید پاشکا انجیل کا مرکز ہے۔ انجیل گناہگاروں کے لیے خدا کے رحم کی خوشخبری ہے۔ رسولی منادی کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ یسوع خدا ہے، وہ ہماری نجات اور گناہوں سے معافی کی خاطر صلیب پر جان قربان کرتا ہے۔ نئے عہد نامے میں مقدس پطرس رسول کی 5 تقاریر درج ہیں، اور ہر بات وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ وہ یسوع جسے تم نے کاٹ پر لٹکا دیا تھا، خدا نے اس سے قدرت کے ساتھ مردوں میں سے زندہ کیا ہے، اور ہم اس کے گواہ ہیں۔ لکھا ہے کہ لوگوں کے دل چھد گئے، انہوں نے کہا، مردوں بھائیوں، اب ہم کیا کریں؟ ہم سے، ہمارے آباء و اجداد سے یہ گناہ، یہ غلطی سرزد ہوئی ہے۔ مقدس پولس رسول فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کا اقرار کرے، یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو روح القدس انعام میں پائے گا۔ تو یہ 3 باتیں ہم سب مسیحوں کے لیے ہیں کہ جی اٹھا مسیحا مجھے اور آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ اگر روزوں کے ایام میں توبہ نہیں کر سکے تو اب توبہ کا موقع ہے، ہم توبہ کریں، ہم خدا کی طرف رجوع لائیں۔ اگر کوئی بپتسمہ یافتہ نہیں ہے تو وہ یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے، تو کیا انعام میں پائے گا؟ روح القدس انعام میں پائے گا۔ ہمیشہ کی زندگی کی راہ یسوع مسیح نے ہم سب کے لیے کھول دی ہے۔ یہ ایمانداروں کو ہدایت فراہم کرتی ہے کہ وہ کیسے زندگی بسر کریں تاکہ مسیح کے بتائے ہوئے کامل رتبے تک پہنچ سکیں۔ یہ ان کو قوت بخشتی ہے کہ ان کا نجات دہندہ زندہ ہے، اس کی قبر خالی ہے۔ جیسا ایوب نبی نے خدا یسوع مسیح سے 650 برس پہلے یہ پیشن گوئی کی تھی، اور یہ ایوب نبی کی کتاب 19ویں باب کی 25ویں آیت میں یہ پیشن گوئی درج ہے۔
ایوب للکار کر کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں میرا فدیہ دینے والا زندہ ہے۔ مقدس گریگری دعوت دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آئیں مسیح کی مانند بنے جو ہم جیسا انسان بنا۔ اس نے صلیب اٹھائی تاکہ ہم فتح یاب ہوں، وہ غریب بنا تاکہ ہم امیر بن جائیں۔ اس نے غلام کی صورت اختیار کی تاکہ ہم غلامی سے رہائی پائیں۔ وہ آسمان پر سے نیچے اترا تاکہ ہم آسمان پر چڑھ جائیں۔ وہ آزمایا گیا تاکہ ہم آزمائش پر قابو پا سکیں۔ وہ حقیر بنا تاکہ ہم عزت پائیں۔ وہ صلیب پر مرا تاکہ ہم موت کے جوئے سے آزاد ہو جائیں۔ یسوع آسمان پر چڑھ گیا تاکہ ہم سب کو اپنے پاس آسمان پر کھینچ لے۔ یسوع پر ایمان کے وسیلے سے کروڑوں انسانوں نے کامل تابعداری کی بدولت خود کو کلی طور پر خدا کی پروردگاری پر بھروسہ رکھتے ہوئے خدا کے ہاتھوں میں سونپ دیا۔ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے جھوٹے مسیحا کا۔ یسوع نے جس پر نگاہ کی، جس پر نظر کی، وہ یسوع مسیح کی کرشماتی اور کرشماتی شخصیت سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکا۔ مقدس پالوس جیسے شخص نے بھی جو مسیحوں کو اعزا دیتا تھا، اس نے بھی تھیوفنی مسیح کے ظہور کا تجربہ کیا، اور پھر اس کے بعد وہ للکار کر کہتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ یسوع نے جی اٹھ کر گناہ اور موت پر فتح پائی ہے، اور یوں ایمانداروں نے موت کے خوف اور غلامی پر فتح حاصل کی ہے، کیونکہ جب یسوع صلیب پر مرا تو اس نے ہمیں گناہ سے رہائی بخشی، اور مسیح کی قیامت کے وسیلے سے ہم موت کے جوے سے آزاد ہو کر ہمیشہ کی زندگی پانے کے لائق ٹھہرے ہیں۔ یقیناً موت پر کبھی کسی نے فتح نہیں پائی۔ موت اور قبر پر فتح یاب ہونے والا میرا اور آپ سب کا مسیحا ہے۔ آپ سب کو عید پاش کا بہت بہت مبارک ہو۔